बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। दर्स नंबर 179। आज के सबक का उन्वान है मजाज के अलाक़ात का बयान। हकीकत, मजाज, सरीह, किनाया, इससे मुताल्लिक़ मबाहिस का जिक्र चल रहा था। और हकीकत उसको कहते हैं कि लफ्ज़ अपने माने मौज़ू लहू में इस्तेमाल हो। मजाज उसको कहते हैं कि लफ्ज़ अपने माने मौज़ू लहू के अलावा में इस्तेमाल हो और दोनों के दरमियान कोई अलाक़ा मौजूद हो। तो मजाज के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अगर अपने मौज़ू लहू के अलावा में इस्तेमाल हो तो उसके लिए कोई न कोई अलाक़ा और कोई न कोई वजह का होना ज़रूरी है। तो आज यहाँ से अल्लामा सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह मजाज के अलाक़ात का बयान फरमा रहे हैं। और अल्लामा सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजाज के अलाक़ात में से 9 अलाक़ों का जिक्र किया है, जिनमें से इख्तिसार के साथ यहाँ सबसे पहले आपके सामने उसका जिक्र किया है। मजाज के अलाक़ात जो अल्लामा सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किए हैं वो 9 हैं। इसके अंदर फिर और अक़साम है, लेकिन हासिल उनका 9 बनता है। तो सबसे पहला अलाक़ा अलाक़ा कौन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अलाक़ा ओल है, और तीसरे नंबर पर अलाक़ा इस्तेदाद है, और चौथे नंबर पर अलाक़ा मुकाबला है, पाँचवें नंबर पर अलाक़ा जुज़इयत है, छठे नंबर पर अलाक़ा हुलूल है, सातवें नंबर पर अलाक़ा सबबियत है, आठवें नंबर पर अलाक़ा शर्तियत है, 9वें नंबर पर अलाक़ा वस्फियत है। यानी कभी कभी एक लफ्ज़ को दूसरे माने में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलाक़ा कौन होता है, और अलाक़ा कौन का मतलब ये होता है कि ये बेएतिबार माकान, यानी हम एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करें क्योंकि पहले वो इस माने में था, तो इसको बेएतिबार माकान भी कहते हैं और इलाक़ा कौन भी कहते हैं। और या इलाक़ा औल होगा जिसको मजाज बेएतिबार मायूल भी कहते हैं और इलाक़ा औल भी कहते हैं। यानी आइंदा ज़माने में इससे जो बनेगा या जिसमें बनने की सलाहियत है इसको इलाक़ा औल कहते हैं। तीसरे नंबर पर मजाज बिलकुआ है, यानी एक लफ्ज़ में एक चीज़ की कुव्वत और ताकत है, इसके एतबार से भी उसको मजाज कह देते हैं, उसको इस्तेदाद भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर अलाक़ा मजाज बेएतिबार लज़ूम है। फिर मजाज बेएतिबार लज़ूम है, उसके इन्होंने 3 अक़साम ज़िक्र किए हैं। एक मजाज बेएतिबार लज़ूम ज़हनी मज़, और एक मजाज बेएतिबार लज़ूम उर्फ़ी, और एक मजाज बेएतिबार लज़ूम ख़ारजी। तो इसको मुकाबला से ताबीर किया जाता है। यानी एक लफ्ज़ से ज़हन में एक बात लाजिम आए, यानी जब उसका तसव्वुर आता है तो उसके तसव्वुर से दूसरी चीज़ का भी तसव्वुर ज़हन में आता है, तो उसको इस एतबार से भी कभी कभी एक लफ्ज़ का इतलाक़ किया जाता है। फिर ये जो लज़ूम ज़हनी होता है ये कभी उर्फ़ में उसका लज़ूम होता है और कभी ख़ारिज में होता है। तो अगर उर्फ़ हो तो उसको लज़ूमी उर्फ़ी कहते हैं, और अगर वो ख़ारिज में हो, मुतय्यन हो, तो उसको लज़ूम ख़ारिजी कहते हैं। इसी तरह 5वें नंबर पर अलाक़ा जुज़इयत है। अलाक़ा जुज़इयत इसको कहते हैं कि जुज़ बोलकर आप कुल मुराद ले, कुल बोलकर आप जुज़ मुराद ले, तो इसको भी अलाक़ा कहते हैं। जैसे जालूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में डालते थे। तो यहाँ उंगलियों को कानों में डालना नहीं है, पूरी उंगलियों को कानों में नहीं डाला जा सकता, बल्कि उंगलियों के पोरे मुराद है। तो ये भी इस तरह का इतलाक़ होता है कि जुज़ बोलकर हम कुल मुराद लेते हैं, कुल बोलकर हम जुज़ लेते हैं, तो उसको अलाक़ा जुज़इयत और बाज़ियत कहते हैं। छठे नंबर पर अलाक़ा हुलूल है।
حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال بول کر محل مراد لینا، محل بول کر حال مراد لینا۔ حال اس کو کہتے ہیں جو مکان میں یا کسی زمان میں موجود ہو، اور محل اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز موجود ہو۔ تو کبھی اس حال سے مراد ہم محل مراد لیتے ہیں اور کبھی محل سے مراد حال لے لیتے ہیں، تو اس کو علاقہ حلول کہتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں میں نے بوتل پی لی، تو اب بوتل تو آدمی نہیں پیتا بلکہ پانی پیتا ہے یا شربت پیتا ہے، لیکن بوتل بول کر اس کے اندر جو چیز آتی ہے اس کو ہم مراد لے لیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر علاقہ سببیت ہے۔ علاقہ سببیت ایک چیز جس کے لیے سبب ہو اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، اور اب پھر اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر علاقہ شرطیت ہے کہ شرط بول کر مشروط مراد لینا اور مشروط بول کر شرط مراد لینا۔ 9ویں نمبر پر علاقہ وصفیت ہے کہ صفت بول کر موصوف مراد لینا اور موصوف بول کر صفت مراد لینا، تو اس کو علاقہ وصفیت کہتے ہیں۔ تو بہرحال علاقہ مجاز کے جو علاقات ہیں، بعض حضرات نے اس کو زیادہ بتائے ہیں اور بعض حضرات نے اس کو کم قرار دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک تو آپ نے اس میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ ان میں سے بعض صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر دو دو تین تین صورتیں بنتی ہیں، جیسے مجاز باعتبار مکان، مجاز باعتبار ما یعول، مجاز باعتبار بالقوہ، اور اس طرح مقابلے میں پھر 3 صورتیں آتی ہے، مجاز باعتبار لزوم ذہنی محض، اور مجاز باعتبار لزوم عرفی، اور مجاز باعتبار لزوم خارجی۔ اس طرح جزئیت میں پھر 2 صورتیں بنتی ہے، ایک جز بول کر کل مراد لینا اور کل بول کر جز مراد لینا۔ اسی طرح حلول میں بھی 2 صورتیں آ گئی تھی، حال بول کر محل مراد لینا، محل بول کر حال مراد لینا۔ سببیت میں بھی 2 صورتیں آئی تھی، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اور علاقہ شرطیت میں بھی شرط بول کر مشروط مراد لینا، مشروط بول کر شرط مراد لینا۔ علاقہ وصفیت میں بھی یہ تھا کہ صفت بول کر موصوف اور موصوف بول کر صفت مراد لینا۔ تو ان میں سے بعض میں 2 صورتیں بنتی ہے، بعض میں 3 صورتیں بنتی ہے، تو اس طرح بعض حضرات نے تو 9 قرار دیا ہے، لیکن بعض حضرات نے تمام کو لے کر یہ علاقے بیان کیے ہیں۔ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک فصل قائم کیا ہے اور اس میں ان علاقات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں فصل هذا الفصل في انواع علاقات المجاز وهي مذكورة في الكتب غير مضبوطة لكني اوردتها على سبيل الحصر والتقسيم العقلي۔ یہ فصل ہے مجاز کے علاقات کے انواع کے بیان میں، اور یہ کتابوں میں مذکور ہے غیر مرتب شکل میں، لیکن میں نے ان کو ذکر کیا ہے حصر کے طریقے پر اور تقسیم عقلی کے طریقے پر۔ یعنی علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاز کے علاقات کے لیے یہ باقاعدہ ایک فصل قائم کی گئی ہے، اور یہ جو مجاز کے علاقات ہیں کتابوں میں مذکور ہیں لیکن مرتب شکل میں موجود نہیں تھے اور حصر کے طور پر موجود نہیں تھے۔ میں نے اس کو ذکر کیا ہے حصر کے طریقے پر، اور عقلی تقسیم کے اعتبار سے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ بیان کرتے ہیں۔ اذا اطلقت لفظا على مسمى هذا يشتمل اطلاق اللفظ على المعنى سواء كان المعنى حقيقيا او غير حقيقيا، واطلاق اللفظ على افراد ما يصدق عليه المعنى وكان ينبغي ان يقول فان اردت عين الموضوع له فحقيقة، لكن لم يذكر هذا القسم وذكر ما هو بسدده وهو انواع المجازات فقال واردت غير الموضوع له فالمعنى الحقيقي حصل له لذلك المسمى بالفعل في بعض الأزمان فمجاز باعتبار ما كان وباعتبار ما يقول، المراد ببعض الأزمان الزمان المغاير للزمان الذي وسع اللفظ للحصول فيه، وإنما لم يقيد في المتن بعض الأزمان بهذا القيد لأن التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له، مع أن المعنى الحقيقي حاصل لذلك المسمى۔
فإن كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر أريقت. فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک لفظ استعمال کریں کسی معنی پر اور آپ نے غیر موضوع لہ مراد لیا تو معنی حقیقی اگر اس کو بالفعل بعض زبانوں میں حاصل ہے تو یہ مجاز ہوگا باعتبار ما کان اور یا باعتبار ما یعول، اور یا بالقوہ حاصل یا بالقوہ اس کو یہ حاصل ہوگا تو پھر یہ مجاز بالقوہ ہوگا، جیسے کہ مسکر کہنا اس شراب کو جو انڈیل دیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو مجاز کا علاقہ ہے وہ بیان کر دیا، کیونکہ اگر آپ ایک لفظ کسی معنی پر استعمال کریں اور آپ نے غیر موضوع لہ مراد لیا ہے تو معنی حقیقی اگر اس کو بالفعل حاصل ہے بعض زمانوں میں تو یہ بے اعتبار ما کان مجاز ہوگا یا بے اعتبار ما یعول مجاز ہوگا، اور اگر بالقوہ اس کو حاصل ہے تو یہ پھر مجاز بالقوہ ہوگا، جیسے کہ مسکر کہنا اس خمر کو جو اس کو انڈیل دیا گیا ہو۔ اذا اطلقت لفظا علی مسمن، یہ تو دونوں صورتوں کو شامل ہے کہ لفظ اپنے معنی پر معنی حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، اور اس کو بھی شامل ہے کہ لفظ کا اطلاق آدمی کرے جس پر اس کا معنی صادق ایسے افراد پر جس پر وہ معنی صادق آئے۔ مصنف کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہاں پہلے یعنی یہ صورت بھی بیان کرتے کہ اگر آپ موضوع لہ مراد لیں تو یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہاں حقیقت کا بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ مجاز کے انواع بیان کرنے مقصود ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا کہ اگر آپ کسی لفظ کا کسی معنی پر اطلاق کر دیں اور آپ نے غیر موضوع لہ کا ارادہ کیا ہے تو اگر معنی حقیقی اس کو بالفعل حاصل ہے بعض زمانوں میں تو پھر یہ باعتبار ما کان مجاز ہوگا، کیونکہ فی الحال اس کو یہ معنی حاصل ہے اور آپ نے باعتبار ما کان مراد لیا تو یہ پھر مجاز ہے، اور یا باعتبار ما یعول یعنی آئندہ کے اعتبار سے مراد ہو تو پھر یہ مجاز ہو جائے گا۔ اور یہاں بیان کرتے ہیں کہ زمانے سے وہ زمانے کے مغایر مراد ہے کہ جو لفظ جس زمانے میں حاصل ہونے کے لیے اس نے وضع کیا ہے، اور متن میں بعض زمانے کو مقید نہیں کیا کیونکہ یہ پہلے سے یہ معنی ذہن میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہم نے طے کیا ہے کہ لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہو۔ اگر حصول کا زمانہ بعینہ ہی وہی زمانہ میں ہو جس میں کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر تو اپنے موضوع لہ میں استعمال ہو جائے گا، جبکہ ہمارا جو فرض کی ہوئی صورت ہے وہ اس کے خلاف ہے، لہذا اس وجہ سے اس قید کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فاضل القید مفروغ نہ ہو۔ مثال دی ہے بالقوہ کی کہ اگر اس شراب کو مسکر کہنا جو انڈیل دیا گیا ہو، مثلا بوتل میں شراب تھی اور اس کو زمین پر انڈیل دی گئی اور زمین پر وہ نظر آ رہی ہے کہ اس پہ شراب انڈیل دی گئی ہے، تو اب اس جو زمین پر شراب نظر آ رہی ہے اس کی طرف کوئی اشارہ کرے کہ یہ مسکر ہے تو یعنی تو یہ بالقوہ ہوگا، کیونکہ وہ مسکر تو نہیں ہے کیونکہ وہ انڈیل دیا گیا ہے زمین پر، اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے ہیں اور زمین نے اس کو چوس لیا ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے اس کو مسکر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ شراب گرتی نہیں اور اسی بوتل میں ہوتی تو یہ پھر نشہ آور تھی، اس معنی میں اس کو خمر کہہ دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أَصْلًا لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ فَلَا بُدَّ وَأَن تُرِيدَ مَعْنًى لَازِمًا لِمَعْنَاهُ الْوَضْعِ ذِهْنًا أَن يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنَ الْوَضْعِ إِلَيْهِ وَالْمُرَادُ الْانْتِقَالُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يَشْتَرِطُ أَن يَلْزَمَ مِنْ تَصَوُّرِهِ تَصَوُّرُهُ كَالْبَصِيرِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْأَعْمَى وَكَالْغَائِطِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْحَدَثِ۔ دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معنی حقیقی اس کو معنی مجازی اس کو نہ بالفعل حاصل ہو اور نہ بالقوہ حاصل ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم اس کا معنی لازمی مراد لو جو معنی وضعی کو ذہناً لازم ہے۔
یعنی ذہن وضع سے اس کی طرف منتقل ہو. اور انتقال سے بھی فی الجملہ انتقال مراد ہے، یعنی یہ بات شرط نہیں ہے کہ اس کے تصور سے اس کا تصور لازم آ جائے. جیسے مثلا بصیر شخص جب اس کا اطلاق اعمیٰ پر کیا جائے، اور جیسے کہ غائط کا اطلاق حدث پر کیا جائے. دوسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجاز کے لیے دوسرا علاقہ لزوم ذہنی کا بھی ہے کہ ایک لفظ آپ ایک معنی میں استعمال کریں اور دوسرا جو معنی ہے وہ ذہن میں خود وہ ذہن میں آتا ہو. ذہن میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً ذہن میں آتا ہو، لیکن فی الجملہ ذہن میں آتا ہو. جیسے مثلا ایک بینا شخص جو بصیر اس کو کہتے ہیں، جو اس کو نظر آتا ہو، اس کا اطلاق آپ اعمیٰ پر کریں تو اعمیٰ پر بصیر کا اطلاق کرنا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بینائی سے بینا شخص سے اعمیٰ کی طرف تصور ذہن یعنی چلا جاتا. تو یہ کیا جاتا ہے کہ کبھی مقابل چیز کے ذریعے سے کسی کو ہم کسی کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں. مثلا ایک شخص بہت کالا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں سفید بندہ آ گیا، تو اس طرح اندھے شخص کو ہم کہتے ہیں بصیر آ گیا. اور اسی طرح حدث پر غائط کا اطلاق، تو غائط اصل میں تو جہاں پیشاب کیا جاتا ہے اس بیت الخلاء کو کہتے ہیں، اور حدث پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. مثلا کوئی شخص بیت الخلاء گیا ہے تو ہم کسی کے عضو ٹوٹنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء گیا تھا. تو ضروری تو نہیں کہ جو شخص بیت الخلاء گیا ہو تو اس کا عضو بھی ٹوٹا ہو، لیکن یہ لفظ ہم اس کے پر اطلاق کرتے ہیں کہ کیونکہ اس سے حدث کو یہ لازم ہے. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ اللازم الذهني إما ذهني محض إن لم يكن بينهما لزوم في الخارج كتسمية الشيء باسم مقابله كما يطلق البصير على الأعمى، أو منضم إلى العرفية إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضا لكن بحسب عادات الناس كالغاية، فإنه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمئن حصل بينهما ملازمة عرفية. فبناء على هذا العرف ينتقل الذهن من المحل إلى الحال فيكون ذهنيا منضما إلى العرفية أو الخارجية، أي يكون الذهني منضما إلى الخارجي إن كان بينهما لزوم في الخارج لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة، فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفيا وخلقيا فسمي الأول عرفيا والثاني خارجيا. فرماتے کہ لزوم ذہنی پھر آگے اس کی دو قسمیں، یا تو ذہنی محض ہوگا یعنی خارج میں اس کے درمیان کوئی لزوم نہیں ہوگا. جیسے مثلا کوئی چیز کا نام اس کے مقابل کے ساتھ رکھ لینا، جیسے کہ بصیر کا اطلاق آپ اندھے پر کرتے ہیں. یا ذہنی کے ساتھ ساتھ عرفی بھی ہوگا، یعنی ان کے درمیان خارج میں بھی لزوم ہوگا، لیکن خارج میں جو لزوم ہوتا ہے ایک لوگوں کی عادت کے حساب سے ہے. جیسے مثلا غایت یعنی پاخانے کا اطلاق جب یہ عرف میں قضاء حاجت غایت یعنی بیت الخلاء عرف میں قضاء حاجت مطمئن جگہ میں کرنا ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان عرفی اعتبار سے ملازمت پیدا ہو گئی ہے. تو اس عرف کی وجہ سے ذہن محل سے حال کی طرف منتقل ہوا، تو یہ ذہنی ہو گیا اور ساتھ ساتھ عرفی بھی ہے. اور یہ خارجی ہوگا، یعنی ذہنی ہوگا اور ساتھ ساتھ خارجی بھی ہوگا، ان کے درمیان خارج میں بھی لزوم ہوگا، لوگوں کی عادات کے اعتبار سے نہیں بلکہ پیدائشی طور پر. پس لزوم خارجی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک عرفی اور ایک خلقی. پہلے کا نام عرفی رکھا اور دوسرے کا نام خارجی رکھا. تو بہرحال ایک علاقہ جو ہے وہ علاقہ لزوم ذہنی کا ہے کہ ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو، تو یہ علاقہ بھی کافی ہے. لیکن پھر اس کی تین قسمیں، ایک یہ ہے کہ صرف ذہنی ہو اور دوسرا یہ کہ خارجی بھی ہو. پھر خارجی کی دو قسمیں ہیں، خارج میں یعنی عرف خارج میں موجود ہے، اور یا عرف نہیں ہے بلکہ محض خارج ہے، ذہنی بھی ہے اور خارجی بھی ہے. تو لزوم ذہنی کی مثال انہوں نے دی ہے کہ بصیر کا اطلاق اندھے پر کرے، یا کالے کا اطلاق سفید پر کرے، سفید کا اطلاق کالے پر کرے. یا صرف عرفی ہو، جیسے کہ بیت الخلاء کا اطلاق پیشاب کرنے پر اور یا وضو ٹوٹنے پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، جیسے اوجا احدکم
احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، تو یہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالی مجاز کا استعمال کیا ہے. اور اکثر جو انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ مجاز کا استعمال اکثر کسی نہ کسی مقصد اور فائدے کے لیے ہوتا ہے. جہاں حقیقی لفظ استعمال کرنے میں شرم اور حیا کا مسئلہ ہو تو وہاں مجاز استعمال کیا جاتا ہے. اور یا خارجی ہو لیکن خلقتاً ہو اور ذہناً ہو اور خارج بھی ہو لیکن اور عادات کے اعتبار سے نہ ہو. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے مجاز کے علاقات کا بیان کیا. سب سے پہلے مجاز کے جو علاقات کو وہ مختصراً آپ کے سامنے سب ذکر کر دیے، اور پھر ان میں سے مجاز کے علاقات میں سے تین آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور ایک اعتبار سے 6 علاقات ہم نے آج ذکر کر دیے کہ مجاز باعتبار مکان، مجاز باعتبار معیول، مجاز بالقوہ اور مجاز ذہنی.